तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अहद कदीम में से इमसाल की किताब के मुताले पर हैं, जो हिदायत और हिकमत की किताब है, सुलेमान की इमसाल, और हम इसके 27वें बाब पर हैं। और 27वां बाब इमसाल के उस हिस्से में से है जिसे हिजकिय्याह बादशाह के लोगों ने जमा किया। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई मोइन बशीर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, मैं 27वें बाब की पहली आयत की तरफ आना चाहूंगा। कल की बाबत घुमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। गैर तेरी सताइश करे ना के तेरा ही मुंह, बेगाना करे ना के तेरे ही लब। पहली बात में कि घुमंड ना करो, मैं दो बातों को देखता हूँ जिनके मुतालिक बाइबल कहती है कि घुमंड ना कर, लेकिन दूसरी जानिब दो बातें फ़ख्र करने की हैं कि कल की बाबत घुमंड ना कर और ख़ुद पर घुमंड ना कर। लेकिन दो बातें जिन पर हमें फ़ख्र करने की, पहली बात है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है कि जो फ़ख्र करे वो खुदावंद पर फ़ख्र करे, और दूसरी बात, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूँ सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर। यहाँ कल की बाबत घुमंड करने की हौसला शिकनी की गई है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कल क्या होंगे या क्या करेंगे। हम नहीं जानते कि अगर क्या आप यहाँ मौजूद होंगे या नहीं। काश खुदावंद कल के आने से पहले आ जाए, सो अपने मसाइल और मुश्किलात का आज ही हल करें। अहम है, निजात का दिन आज है और आज ही कबूलियत का वक्त है। ना सिर्फ आज बल्कि इसी वक्त, ताकि कोई ये ना कहे कि 24 घंटे के बाद दिन ख़त्म होने पर बाइबल कहती है कि देखो ये कबूलियत का वक्त है, देखो ये निजात का दिन है, किसी एक घंटे में नहीं। मैं जल्दी से दो किरदारों की तरफ इशारा करूंगा जिन्होंने टाल मटोल की, और दर हकीकत ये एक जाल है जो शैतान ने बिछाया है। मैं ख़ास तौर पर नौजवानों से मुखातिब हूँ, और अंग्रेज़ी के एक कहावत भी है कि टाल मटोल वक्त को चुरा लेती है, ये आपके वक्त को चुराती है। जल्दी से मैं जिन दो किरदारों की तरफ इशारा करना चाहूँगा वो हैं फ़िरौन, जब खुदावंद ने मूसा को उसके पास भेजा, और जब हालांकि उसके लिए मुश्किल हो गई और उसने मूसा से कहा मेरे लिए दुआ कर। मूसा ने उससे सवाल किया कि कब, काश वो उससे कहता कि इसी वक्त, लेकिन उसने उससे कहा कि कल। उसने उसे कल पर छोड़ दिया। उसे झुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने उससे कल भी ना कहा बल्कि कल के भी अगले दिन पर डाल दिया। फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। उसने उसे मुकम्मल तौर पर टाल दिया, और जब भी कल गुजर गया और वो उस जगह किसी और को ले आए। सो टाल मटोल करना खतरनाक है ऐसे शख्स के लिए जो खुदावंद से दूर है। खुदावंद के पास इसी वक्त लौट आइए। मैं ईमानदारों से भी कहता हूँ कि खुदावंद के पास एक पैगाम है। उस पैगाम के मामले में सुस्ती मत करें, जैसा कि हमने पिछली एक साथ में देखा है। पहली आयत याकूब के खत में वाज़े की गई है। चौथे बाब की 13वीं आयत में वो उन लोगों के हवाले से बात करता है जो कहते हैं कि हम कल या फिर आज फलां फलां जगह पर जाएंगे, या फिर कहते हैं कि फलां फलां शहर में जाएंगे और तजारत के मुनाफे कमाएंगे। तो वो उनसे बहुत अच्छी बात कहता है कि तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाएंगे, एक बरस वहां ठहरेंगे और सौदागरी करके मुनाफा कमाएंगे। मैं कहूंगा कि जरा गौर कीजिए, वो लोग जो अपनी मर्जी से चलते हैं उनका एतमाद खुद पर होता है, और वो सोचते हैं चीजें उनके हाथ में है, वक्त उनके हाथ में है। लेकिन वो जबूर नवीस के साथ मिलकर ये नहीं कहते कि मेरे आयाम तेरे हाथ में हैं, बल्कि वो कहते हैं हम आज या कल, यानी उन्होंने वक्त को तय करके रखा है।
وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں شہر کو جائیں گے، انہوں نے جگہ بھی طے کر رکھی ہے، اور وہاں 1 برس ٹھہریں گے، انہوں نے عرصہ بھی طے کر رکھا ہے جو وہاں پر گزاریں گے، سو وہ سوداگری کریں گے اور انہوں نے وہ سارے کام طے کر رکھے ہیں۔ لیکن تم سے یہ کس نے کہا کہ تم یہ سب کرو گے؟ تمہیں نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ ذرا سنو، تمہاری زندگی کیا چیز ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آیا ابھی غائب ہو گیا۔ تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر خدا چاہے تو ہم زندہ رہیں گے اور کام بھی کریں گے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ہم اس آیت کو اس کے صحیح مطلب کے ساتھ استعمال نہیں کرتے۔ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اگر اس نے چاہا۔ سو میں کہوں گا کہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ جب ہم یوں کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اسی شرط پر کہ اگر میں زندہ رہا۔ لیکن اس میں 2 شرائط ہیں، اور میں یہ کام 2 شرائط پر کر سکوں گا۔ پہلا کہ اس میں خدا کی مرضی ہو، اگر خدا چاہے اس میں خدا کی مرضی ہو، اور دوسری شرط اگر میں زندہ رہا۔ اگر میں زندہ رہا اور اس میں ممکن ہے کہ میں زندہ نہ رہوں۔ مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، ایسا سب فخر برا ہے۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے، پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو اس کے لیے گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یعقوب کے خط کے اندر یہ گروہ جو ایسا کہتا ہے کہ ہم جانیں گے، تجارت کر کے منافع کمائیں گے اور پھر لوٹیں گے، ان کی گفتگو میں فیصلہ کرنے کی تمام شرائط و ضوابط کو پورا کیا گیا جو کہ بزنس مینجمنٹ کی سائنس میں سکھائی جاتی ہیں، کہ کس طرح مخصوص وقت میں مقصد کے خاص نکات پر عمل کرنا اور انہیں ناپ تول کر کے کام کو انجام دینا۔ یہی کام اس احمق امیر نے کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایسا خدا پر انحصار کیے بغیر کیا جو اپنی مرضی کو پورا کیا۔ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ کسی خادم کا یہ کہنا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی عبادتوں اور کلام کے بعد فخر سے باہر آتا ہوں اور لوگوں کی خوشامد اور تعریف کے باعث پھولے نہیں سماتا جو میں لوگوں سے سنتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی بیوی کے ہمراہ کار میں بیٹھتا ہوں، وہ مجھے سچ بتاتی ہے، گویا وہ میری خوشامد کے غبارے میں سوئی دے مارتی ہے اور مجھے میری اصل اوقات یاد آ جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ صحیح کہتی ہے۔ ایسے شاندار دوست کا ہونا بہت اچھا ہے جو آپ کو آپ کی غلطیوں اور کمی گھاٹوں سے آگاہ کرے تاکہ آپ کی تعمیر و ترقی اور مدد ہو سکے۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے امثال کے 27ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر فیاض، دوسری آیت میں لکھا ہے، غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب بائبل میں ایک اور لکھی ہوئی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جسے خداوند نیک نام ٹھہرائے وہی مقبول ہے۔ مطلب جب ہم خود کو نیک نام کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے اور ہم خدا کے ہیں اور ہم میں کوئی غلطی نہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سب لوگ کرتے ہیں۔ پر اہم ترین بات یہ ہے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس حصے سے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جو پالوس نے دوسرے کرنتھیوں میں کہی۔ اس نے اپنے متعلق اور اپنے ہم خدمت لوگوں کے متعلق کہا، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے اور خدا کے کلام میں آمیزش نہیں کرتے، بلکہ حق ظاہر کر کے ہر ایک آدمی کے دل میں نیکی بانٹتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو خدا کے کلام کے ساتھ دغا نہیں کرتا اور اس کا برتاؤ بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ وہ سکھاتا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جو لوگ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ شخص خداوند اور ہمارے درمیان ہے، بھلے ہی وہ اس سے عداوت رکھتے ہوں، چاہے وہ اسے دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں، لیکن ان کے دل کی آواز یہی ہے کہ یہ شخص نیک انسان ہے۔ سو میں یہاں کہوں گا کہ بھلے ہی وہ لوگ اس شخص سے اتفاق نہ رکھتے ہوں پر اسے نیک ہی کہتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات کہ ہمیں محتاط رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم گواہی دے کر فخر میں گر پڑیں، بلکہ ہمارے کام ہماری شہادت دیں
اور خداوند ہمارے چہروں کو دیکھ کر مسکرائے اور کہے کہ اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش۔ مجھے ایک اور یہ کردار ضروری یاد ہے۔ آ رہا ہے۔ موسیٰ جب وہ پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، 40 دن خداوند کے آگے بیٹھے رہنے کے بعد اس کے ذہن میں اپنا دمکتا ہوا چہرہ نہ تھا، حالانکہ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، صحیح۔ لیکن یہ بات اوروں نے بھی جی۔ اس میں دیکھی تھی۔ صحیح۔ چلیے حاضرین کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 6 آیت سے سوال کہ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگے پر وفا ہے، لیکن دشمن کے بوسے با افراد ہیں، سو زخم دینے والا دوست پر وفا کیسے ہو سکتا ہے؟ الفاظ آپس میں میل نہیں کھا رہے کہ ایک دوست زخم کیسے دے سکتا ہے؟ اگر وہ دوست ہے تو زخم کیوں دیتا ہے؟ جب وہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے محبت رکھتا ہے اور مجھ میں کچھ غلط دیکھتا ہے اور میری طرف سے بھی ایسا ہی ہے، تو میں اس کے اس مسئلے کو دور کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں اسے تھوڑی تکلیف دوں اور اسے ناراض کروں، لیکن بعد ازاں یہ اس کی بھلائی ٹھہرے گا۔ مجھے پالوس رسول یاد ہے اور گلتیوں کے خط میں پطرس سے جب اس نے دیکھا کہ پطرس قصوروار نکلا، اس نے پطرس کا کاندھا نہیں تھپتھپایا یا لوگوں کی موجودگی کے سبب سے بات کو جانے نہ دیا، بلکہ اس نے کہا کہ تو یہ غلط کام کیوں کرتا ہے، جس سے وہ تھوڑا دکھی تو ہوا، لیکن بعد ازاں پطرس نے یقیناً اس کی محبت اور الہی مقصد کو دیکھا۔ مجھے وہ بات پسند آئی جو عبرانی شاعری میں یہاں پر کی گئی ہے۔ لفظ زخم کا مطلب ہے جسم سے ورم یا رسولی کا نکل جانا، اور لفظ پروفا کا مطلب ہے تمارداری میں وفاداری دکھانا۔ اور یہاں پہ اس شخص کی تعریف یوں ہی کی گئی ہے، ایک ایسا شخص جسے اپنے محبوب دوست کے زخم کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے جسم سے رسولی کو نکالے۔ ایک مرتبہ 2 دوست جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ایک سانپ نے نکل کر ایک کو کاٹ لیا اور دوسرے نے فوراً اپنا بیگ کھول کر اس میں سے چاقو نکال لیا۔ وہ کیا کرنے والا ہے؟ اس نے اس کے بازو کو پھیلایا اور جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ کو چیرنے لگا۔ تو اپنے دوست کو زخم دیتا ہے؟ جی ہاں، وہ زخم دے رہا ہے، لیکن کیوں؟ تاکہ اس کے جسم سے بہتے زہر کو نکال کر اسے بچا لے۔ اور کبھی کبھی ایماندار جو اپنے دوستوں سے محبت رکھتا ہے، اسے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے کسی ایسی چیز سے نجات دلا سکے جو اس کے لیے زہر ہے۔ دشمن کے بوسوں کے متعلق کیا کہیں گے؟ بائبل میں سے کوئی مثال دیجئے۔ اور اس سے ہمیں یہودا کا بوسہ یاد آتا ہے جو اس نے بطور نشانی دیا تاکہ خداوند کو پکڑوا سکے، اور اس نے کہا جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اور اس نے آ کے مسیح کو بوسہ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے پکڑ لیں۔ سو یہ بالکل اس کی مثال ہے کہ دشمن کے بوسے بافرات ہیں۔ خداوند اس واقعے میں اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اور اس واقعے کا اشارہ زبور 55 کی ایک آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ صحیح۔ بھائی معین، میں 7ویں آیت پر آؤں گا۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اس کتاب میں شہد کا تذکرہ بکثرت ہے، لیکن یہاں پہلی بار یہ کہا گیا کہ شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ میں اسے 2 زاویوں میں دیکھتا ہوں، 2 مختلف طرح سے۔ میں پہلے اس شخص کا ذکر کروں گا جو دنیا اور اس کی چیزوں سے آسودہ ہے، ان چیزوں سے جن کو شیطان پیشکش کرتا ہے، اس دنیا میں کرتا ہے۔ لہٰذا میں یہاں شہد کی مثال کو پہلے بطور خدا کے کلام کے ساتھ لوں گا۔ دوسری بات اس روحانی برکت سے ہے جو خداوند نے ہمیں دی ہے۔ جب خداوند نے بنی اسرائیل سے ملک کنعان کا ذکر کیا تو وہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، ایک برکت ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ سو وہ جو دنیا کی چیزوں اور خوراک سے آسودہ ہے، وہ کلام سے نفرت رکھے گا۔ جو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، وہ اس کی عزت نہیں کرے گا، وہ اس کا بھوکا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خدا کی برکتوں سے بھی جو وہ دیتا ہے سودہ نہیں ہوتا۔ اب میں ایک اور مختلف رویے کو دیکھوں گا جو مسیح سے آسودہ ہے اور خداوند کے کلام سے آسودہ ہے، اور جو روحانی برکتوں سے جو خداوند اسے دیتا ہے آسودہ ہے، لیکن وہ کوئی شہد کی مانند جعلی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اسے جعلی شہد بھی دے، یقیناً وہ اس سے نفرت کرے گا اور اسے ٹھکرا دے گا۔ مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب میں لودیکیہ کی کلیسیا کے فرشتوں کو لکھے گئے خط کے اندر اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں، وہ دنیا کے شہد سے آسودہ ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ سو جب ہم آسودہ ہیں تو جو گیت ہم سنتے ہیں کہ اے دنیا مجھے تیرے شہد سے نفرت ہے، یہ کسی بھوکے شخص کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک شخص ہے جو کہ آسودہ ہے۔ واقعی یوسف نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ تو آسودہ تھا۔ صحیح۔ دانیال نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ وہ آسودہ تھا۔ سمسون آزمائش میں کیوں گرفتار ہوا؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ عملی طور پر خداوند اور اس کے کلام سے آسودگی آپ کے دل کے پیالے کو لبریز رکھتا ہے۔ سو کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خروج کی کتاب میں ہلانے کے ہدیے کا ذکر ہے، یعنی کہ جب میرے ہاتھ اس مینڈے سے بھرے ہوں
جب میرے ہاتھ مشغول ہوں، جب دنیا اگر مجھے کچھ دینا چاہے تو میرے ہاتھ فارغ نہ ہوں۔ بہت بار ہم ایسے جوانوں سے ملتے ہیں مثلاً جن سے ہم کہتے ہیں کہ پیارے بھائی، منشیات کا استعمال نہ کریں یا مینوشی سے دور رہیں، یا طویل اوقات انٹرنیٹ کے آگے نہ گزاریں، یا گھنٹوں فیس بک میں گم نہ رہیں، لیکن چونکہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے سو وہ خالی پن کو محسوس کرتا ہے اور اسی بات سے چمٹا رہتا ہے۔ مجھے کیا کرنا اور چاہیے؟ وہ اسی سے بھرا ہوا ہے جو ایک متبادل ہے، تو اسے اصلی چیز سے بھرنے کی گنجائش نہ ہوگی۔ جیسے کہ اگر میرے پاس ایک کپ یا گلاس ہو اور اس میں پانی نہ ہو تو وہ ہوا سے بھرا ہوگا، اس میں پانی بھرنے کے لیے ہوا کو نکالنا ہوگا۔ لہٰذا جب دل خداوند سے بھرا ہے تو اس میں کسی اور چیز کو بھرنے کی گنجائش نہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ ڈاکٹر فیاض، جب ہم 12ویں آیت پر آتے ہیں تو لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں گناہ سے بھاگنے کو دیکھتا ہوں۔ لفظ بلا سے مجھے فوراً یوسف کی یاد آئی کہ جب اس شریر عورت نے اصرار کیا تو اس نے اس سے یہی کہا کہ بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں کہ خدا کا گناہ گار بنوں، اور وہ چھپا اور بھاگ نکلا اور اپنا پیرہن وہیں چھوڑ دیا۔ سو اس نے اس مصیبت میں الجھنے سے پرہیز کیا۔ لیکن وہ احمق جو اس زانیہ کے بلانے پر اس کے پاس چلا جاتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ خود کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ لیکن مجھے ایک آیت یاد ہے جو اس دانا نے وائس کے بارے میں باب میں کہی، اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے۔ اور میں اس میں دیکھتا ہوں کہ جب فضل کا دور ختم اور بند ہو جائے گا تو کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی، پیچھے کوئی نہ ہوگا، جیسا کہ عقلمند اور بے وقوف کنواریوں کی تمثیل میں بتایا گیا ہے۔ دلہا آیا جو تیار تھی انہیں ساتھ لے گیا اور بے وقوفوں نے کھٹکھٹایا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا اور شرارت کا دور آ گیا، اب غضب انڈیلا جائے گا۔ صحیح بھائی معین، 14ویں آیت میں لکھا ہے جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ اگر میں صبح سویرے آ کر بلند آواز سے آپ سے کہوں بھائی معین صبح بخیر، خداوند آپ کو برکت دے، یہاں وہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی، یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ دعائیں خیر تو اچھی بات ہے، مجھے ضرورت ہے کہ آپ سے یہ سنوں۔ سو برکت بری چیز نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے یہ کس طرح کیا اور کب کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے اسے صبح سویرے کیا جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ آپ اگر مجھ سے یوں کہہ رہے ہیں اس میں مجھے ذرا خوش آمدید نظر نہیں آ رہی، ویسے ہی اس نے شخص سے ابھی بستر کو نہیں چھوڑا اور وہ اس کی تعریف کرنے پہنچ گیا، اس کے کاموں کی تعریف، اور وہ اب تک حرکت نہیں کر رہا، اس نے منہ نہیں دھویا، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، یقیناً مکر اور بد ذہنی ہے، کوئی منصوبہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے کہتا ہے، اگر وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر اس شخص کی تعریف کرتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے اور اوروں کے لیے بھی اس کا دوست خود بھی پریشان ہوا، اور چونکہ وہ خوش نہیں بلکہ پریشان ہوا، گویا یہ برکت کے بجائے لعنت ٹھہرا۔ وہ اسے برکت دے رہا ہے جس نے کچھ نہیں کیا، تو کیوں اسے مبارک کہہ رہا ہے؟ اسے کیوں برکت دے رہا؟ جس نے اب تک کچھ نہیں کیا اسے جاگنے دے، کام پر جا کر کچھ کرنے دے۔ اس میں نہ صرف خوشامد اور پریشانی شامل ہے بلکہ اس میں جھوٹ اور ریاکاری بھی ہے۔ وہ بے وجود بات گھڑ رہا ہے۔ سو یہ فقط برکت کے متعلق نہیں، یہ تعریف کرنا ہے۔ سو وہ دن کی شروعات ہی سے اس کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا تو نے اسے کچھ قابل تعریف کرتے دیکھا؟ یہ خوشامد کی ایک قسم ہے۔ دوستی اور محبت پر بائبل کہتی ہے کہ ہم کلام اور زبان ہی سے محبت نہ کریں، ہم اسے خوش کرنے کو کچھ نہ کریں بلکہ لوگوں کے آگے خدا کو خوش کرنے کے لیے کچھ کریں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میں چاہوں گی کہ 17ویں آیت کو واضح کیا جائے، جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوست کی چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ یہ آیت دوستی کے اثرات کے حوالے سے ہے کہ میرے دوستوں کا مجھ پر کیسا اثر ہے۔ میں ایک اور آیت سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ وہ جو داناؤں کے ساتھ چلتا ہے دانا ہے، پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا۔ اور اگر میں داناؤں کے ساتھ چلوں تو میں فوراً ان کے اثر میں آ جاؤں گا اور میں ان کی مانند دانا بن جاؤں گا، اور اگر میں احمقوں کے ساتھ چلا جاؤں تو ان کا بھی منفی اثر مجھ پر ہوگا۔ سو یہاں وہ کہتا ہے کہ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے اسی طرح آدمی کے دوستوں کے چہرے کی آب اسی سے ہے۔ آپ بتائیں آپ کے دوست کون ہیں، میں بتاؤں گا آپ کیسے ہیں۔ صحیح۔ آپ بتائیں آپ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، میں بتاؤں گا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بھائی یاد اس میں کچھ اور دیکھتا ہوں کہ
اگر میرے پاس لوہے کے 2 ٹکڑے ہوں اور اس میں سے ایک زنگ آلودہ ہو، اگر میں ان دونوں کو ایک ساتھ رگڑوں تو یقیناً وہ اسے تھوڑا سا صاف کر دے گی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سستی اور کاہلی یا شہد کے اس چھتے کے بوجھ کے سبب سے جس کی بات ہم نے ابھی کی، ایماندار کو کچھ زنگ لگ جاتا ہے، پھر آپ کے جیسا یا بھائی فیاض نے ایک پیارا بھائی آ کر میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور رفاقت اور صحبت کے وسیلہ اور خدا کے کلام اور خدا کے تعلق کے وسیلہ مجھ پر سے اس زنگ کو یعنی اس سستی کو جو مجھ پر چھائی ہوئی ہے دور کر دیتا ہے اور میرا چہرہ پھر سے دمکنے لگتا ہے۔ جی ٹھیک ہے بھائی، ایک آیت ہے جس پر غور کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اگر تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اس سے انسان کی کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ یہ برائی کے ڈھیر کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی چھلکا نہیں، اگر آپ اس کٹوائیں گے تو وہ اوپر سے یہ اتر انسان جائے ہے؟ گا۔ گناہ گار انسان۔ تو کیا انسان بے قصور پیدا نہیں ہوتا؟ کیا انسان پیدائش سے اچھا نہیں ہے جبکہ وہ برائی کو اپنے آس پاس کے ماحول سے حاصل کرتا ہے؟ نہیں، دراصل لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ دیکھیں داؤد نبی زبور میں کیا کہتا ہے، دیکھ میں نے بدی میں اپنی صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدائشی طور پر گناہ کا ایک ڈھیر ہے۔ اگر ہم ایسے لوہے یا تانبے کی موصل میں ڈالیں تو اسے سخت اناج کے بیجوں کے ساتھ پیسیں تو بھی احمق احمق ہی رہے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ حبشی اپنے چمڑے کو بدل سکتا ہے، اگر ایک حبشی ایک کالا انسان اپنی چمڑی کو اتار دے تو وہ اندر سے بھی کالا ہی رہے گا۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ کوئی نہیں۔ ایک حکیم بتا سکتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ ناممکن ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ اگر وہ مسیح کے پاس آ جائے اور اپنی حماقت کا اعتراف کرے اور اس کا جو کچھ اس کے دل میں ہے تو خداوند اسے ایک نیا انسان بنا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ صحیح۔ نیکودیمس نے اس سے کہا کیا کوئی دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے اسے کہا کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن تبدیلی کے لیے دوسرا جنم ضروری ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی تارکل کے کنویں میں گر جائے تو وہ کالا ہو کر نکلے گا، اگر وہ اس میں 100 بار بھی جا کر باہر نکل آئے تو یقیناً وہ ویسا ہی رہے گا۔ وہی انسانی فطرت ہوگی جس کے ساتھ آدم کا جنم ہوا، جو فطرت خراب ہے۔ وہ 1 بار 2 بار 3 بار 1000 بار بھی جنم لے لے تو بھی وہ خراب ہی رہے گا۔ اسے نئے سرے سے پیدا ہونا، دوسرا نیا جنم لینے کی ضرورت ہے جو نئے سرے سے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ ہم قسط کے اختتام پر ہیں، چلیے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ مجھے آخری آیت نے بہت متاثر کیا جس پر ہم نے بات کی، 22ویں آیت، اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ یہ میرے لیے بڑی خاص بات ہے کہ انسان خراب ہے اور اس کا حل نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ صحیح۔ چاہے تبدیلی کی کیسی بھی کوشش کر لی جائے، حماقت انسان کی ہستی میں ہے اور اسے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ آیت کی اسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ واقعی کبھی کبھار بہت ساری چیزیں جو انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ انہیں آزمانا چاہتا ہے، اور وہ خوبصورتی کے اس فریب سے، اس حسین دھوکے سے ایک ہی بات کی بدولت محفوظ رہ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خداوند میں اسودہ ہو اور ہمیشہ پاک اور نیک چیزوں کے خیال میں رہے۔ صحیح۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگے وہ پر وفا ہے۔ جب کوئی مجھے غلط کام کرتا دیکھ کر مجھے ملامت کرتا ہے، جبکہ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ ملامت کرنے والا مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو مجھے غصہ کرنے کی بجائے اس کا دل سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے ملامت کی۔ ٹھیک ہے۔ میں نے سیکھا کہ گناہ سے دور بھاگنا اول درجے کی حکمت ہے، جیسا کہ یوسف نے کیا۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے، اور خادمین کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ آپ کی خوراک کیا ہے؟ شوق ہیں، شہوتیں، بدکاری، ناپاکی، ٹی وی سیریز، مووی اور کلپس، اور وہ سب کچھ جو دنیا میں ہے۔ آپ آسودہ نہ ہوں گے۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے۔ اگر آپ دنیا کی تمام گھٹیا باتوں سے اور اس جہان کے کوڑے کرکٹ سے نجات پانا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو موقع دیں کہ وہ آپ کو اندرونی طور پر مطمئن کرے، تاکہ آپ کی سوچ اور خیال کا محور اور مرکز خداوند ہی ہو۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مهما تحاول تغريني وترجع فيا حنيني للعالم والشرور، أبدا مش ممكن هرجع
ولا اخضع تاني لحيالك واترك حياة النور. مهما تحاول تغريني وترجع فيا حنيني للعالم والشرور، أبدا مش ممكن هرجع ولا اخضع تاني لحيالك واترك حياة النور. ازاي ارجع واخونه واجرح قلبه تاني؟ ازاي ارجع واخونه واجرح قلبه تاني؟ ابدا مش ممكن ارجع للحيرة والتوهان. ده انا ما صدق لقيته ولقاني بالغفران. ابدا مش ممكن ارجع للحيرة والتوهان. ده انا ما صدق لقيته ولقاني بالغفران. مش خوف من الجحيم ولا طمع في النعيم، أعبد رب الحبيب لكن بحبه لشخصه ولا يمكن أنسى جمايله. ده فداني على الصليب. مش خوف من الجحيم ولا طمع في النعيم، أعبد رب الحبيب لكن بحبه لشخصه ولا يمكن أنسى جمايله. ده فداني على الصليب. إزاي أرجع وأخونه وأجرح قلبه تاني؟ إزاي أرجع وأخونه وأجرح قلبه تاني؟ أبدا مش ممكن أرجع للحيرة والتوهان. ده أنا ما صدق لقيته ولقاني بالغفران. أبدا مش ممكن أرجع للحيرة والتوهان. ده أنا ما صدقت لقيته ولقاني بالغفران. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।